अस्सलाम अलैकुम। मेरी 4 बेटियां थीं। शौहर की वफ़ात के बाद मैंने अपनी चारों बेटियों को निहायत हिम्मत, हौसले और बर्दाश्त के साथ पाला था। मेरी चारों बेटियां अब जवान हो चुकी थीं, शादी की उम्र को पहुंच चुकी थीं, लेकिन मैं माँ होने के बावजूद उनसे इस बारे में कोई बातचीत नहीं कर पाती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी बेटियों और मेरे दरमियान एक अजीब सा, अनजान सा फासला आ गया हो। आज भी मैं हॉस्पिटल से ड्यूटी करके लौटी तो घर में अंधेरा था। मेरी बेटियां कहीं नज़र न आईं तो मैं परेशान हो गई। मैंने सबसे पहले जाकर फातिमा के कमरे का दरवाज़ा बजाया, पर दरवाज़ा बंद था। फिर मैं अपनी बाकी 3 बेटियों के कमरों में गई। बारी बारी उनके दरवाज़ों पर दस्तक दी, पर उन्होंने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैंने कमरों को धक्का लगाया, देखा तो कमरे तो अंदर से खुले थे। सब लड़कियां फातिमा के कमरे में थीं। फातिमा मेरी सबसे बड़ी बेटी थी, बाकी 3 बेटियां छोटी थीं। मुझे यह हरकत अजीब सी लगी। मैंने चारों को अलग अलग कमरे दे रखे थे, लेकिन आज वो सब एक ही कमरे में जमा थीं। ज़रूर कोई परेशानी वाली बात होगी, मैंने दिल में सोचा, मगर समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरी बेटियों को क्या परेशानी ले डूबी है। आजकल वो मुझसे बात भी नहीं कर रही थीं। हम साथ में खाना भी नहीं खा पाते थे, इसलिए मैं परेशान हो गई। मैंने फातिमा के कमरे पर दस्तक तो दी, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं अपने कमरे में आई, खुद ही चाय बनाकर पी। थोड़ी देर के बाद मेरी सबसे छोटी बेटी आमना फातिमा के कमरे से बाहर आई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ ही मैं उठ खड़ी हुई। आमना मेरे पास आई। मैंने पूछा, आमना, तुम चारों ने कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद कर रखा था? क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? आमना ने मुझे नफ़रत भरी निगाहों से देखा और बोली, नहीं अम्मी, कोई परेशानी नहीं, हमारा माजी ही परेशानी है। मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे अपनी बेटी का रवैया अजीब लग रहा था। आज से पहले मेरी बेटी ने मुझसे इस रवैये में बात नहीं की थी। मैंने सोचा कि शायद उन्हें पढ़ाई की फ़िक्र होगी, इसलिए मुझसे ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हैं। मैं चुप हो गई। थोड़ी देर के बाद फातिमा के कमरे का दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। मेरी चारों बेटियां फिर से एक ही कमरे में बंद हो गईं। अब की बार मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने जाकर फातिमा के कमरे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी। फातिमा ने ही कमरे का दरवाज़ा खोला। क्या बात है अम्मी, आप इतना तंग क्यों कर रही हैं हमें? आज तो मेरी बेटियों का रवैया ही मुझसे बदला हुआ था। बेटा, मुझे कुछ तो बताओ कि हुआ क्या है? अम्मी, आप हमें तंग करना बंद कर दें, हम अपने मसाइल खुद हल कर लेंगे, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। यह कहकर फातिमा ने मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटियां मुझसे इतनी बदगुमान हो जाएंगी, वो भी एक ही दिन में। मैं अपने कमरे में आकर बैठी, अपने शौहर को याद करके रोने लगी। अगर वो होते तो मुझे अपनी बेटियों के हाथों यूं रुसवा न होना पड़ता। अब तो मुझे उन्हीं का सहारा था, मैं उन्हें छोड़ भी नहीं सकती थी। मेरा दिल खून के आंसुओं से रोने लगा। मैं पता नहीं कब सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो लगभग सुबह के 6 बज रहे थे। मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं किस कदर थक चुकी थी कि आते ही सो गई। मैं उठकर बाहर आई तो घर में मामूल से ज़्यादा खामोशी थी। मुझे लगा कि मेरी बेटियों ने आज स्कूल नहीं जाना, नाश्ता भी नहीं बनाया होगा। लेकिन जब मैंने जाकर देखा तो सब लोग नाश्ता कर चुके थे, मैं ही रह गई थी। यह सोचते ही मेरा ज़हन उलझ गया। आखिर मसला क्या है? मैं इन चारों की बातें सुनूंगी, मैंने दिल में सोचा, क्योंकि आजकल मेरी चारों बेटियां एक ही कमरे में रहने लगी थीं, पर इसकी नौबत नहीं आई। मैं किचन में ही खड़ी थी कि आमना मेरे पास आई। उसका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने उससे पूछ लिया, आमना, क्या हुआ? वो कहने लगी, अम्मी, आपको घर की भी कुछ खबर है? आप हर वक्त लोगों के मसाइल हल करती रहती हैं। क्या कभी अपने घर के मसाइल जानने की कोशिश की है? आमना की ये ज़बान बहुत नई सी थी। क्या मसला है बेटी? अम्मी, फातिमा आप ही की तबीयत ख़राब है। रात से उन्होंने कुछ नहीं खाया और आप पूछ रही हैं कि क्या मसला है? आपको घर के मसाइल नज़र क्यों नहीं आते? आप बाहर के लोगों के साथ ही लगी रहती हैं। बस करो, मैंने बाहर के किसी शख्स के साथ कोई बात नहीं की। तुम इस तरह की फजूल बातें मेरे सामने न किया करो। मैं माँ हूँ तुम्हारी।
یہ کہہ کر میں فاطمہ کے کمرے میں گئی۔ دیکھا تو فاطمہ کا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ وہ لیٹی ہوئی خلا میں گھور رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ کیا بات ہے بیٹی؟ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں امی، پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اچھا، میں تمہیں کہوہ بنا دیتی ہوں۔ میں اٹھ کر جانے لگی تو آمنہ مشکوک انداز سے میری طرف دیکھ کر بولی، امی، کہوہ سے کام نہیں چلے گا۔ لگتا ہے کہ آپ ہی کو بہت سخت کوئی تکلیف ہے۔ آپ انہیں ہاسپٹل لے کر کیوں نہیں جاتی؟ بیٹی، ہاسپٹل تو میں لے جاؤں گی، لیکن وہاں کے ڈاکٹر مجھ سے بات نہیں کرتے سیدھے منہ، اور پھر میں اسے کیسے چیک کرواؤں گی؟ امی، تو لازمی نہیں کہ ہم آپ کے ہاسپٹل جائیں۔ ویسے بھی آپ کی وہاں پر حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں، کسی ڈاکٹر سے چیک کروائیں گے۔ آپ ہی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، چیک بعد میں کروائیں گے۔ پہلے میں اپنی بیٹی کو کہوہ اور پراٹھا بنا کر دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں باہر آئی۔ میں نے آ کر ایک انڈا بھی ابالا اور آلو والا پراٹھا بنایا اپنی بیٹی کے لیے۔ میں اچھا سا ناشتہ بنا رہی تھی تاکہ اگر اسے کمزوری ہے تو دور ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی میں نے ناشتہ بنایا، میں نے دیکھا آمنہ پھر سے کچن کے دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ فون سے کسی سے بات کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ آ جائیے، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ آمنہ نے یہ کہا اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے دیکھا فاطمہ اپنے بیڈ پر ہی بیٹھی اسی طرح خلا کو گھور رہی تھی۔ میں نے اس کے سامنے ناشتہ رکھا تو بولی، امی، باہر ٹیکسی آ گئی ہے، ہم ہاسپٹل چلتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں بہت بیمار ہوں، کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی۔ میری بیٹی کی حالت دیکھ کر میں خود بھی پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے تھوڑا بہت ناشتہ کھلایا اور کہا، چلو ٹھیک ہے، ہم ہاسپٹل چلتے ہیں، وہاں چل کر تمہارا چیک اپ کرواتے ہیں۔ میری چھوٹی بیٹی آمنہ ہمیشہ سے ہی موبائل کے کاموں میں بہت تیز تھی۔ گاڑی بھی اسی نے بک کی تھی اور ہاسپٹل سے اپائنٹمنٹ بھی اسی نے لی تھی۔ صبح سویرے ہم لوگ ہاسپٹل پہنچے۔ ہاسپٹل میں کوئی رش بھی نہیں تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ چلو ہمیں کہیں پر جگہ تو ملی، مگر میری بیٹی فاطمہ نے میرے ساتھ اندر جانے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگی، امی، آپ یہیں پر رکیں، میں سارا کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہوں، وہ چیک کریں گے، دوا بتائیں گے، تو پھر میں آپ کے ساتھ اندر چلی جاؤں گی۔ یہ بہت پریشان کرنے والی بات تھی۔ خیر، میں نے کہا کہ میں باہر کھڑی ہو کر اپنی بیٹیوں کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اندر چلی گئیں۔ 10 منٹ تک باہر نہ آئیں۔ مجھے تشویش ہوئی۔ تھوڑی بہت آوازیں ڈاکٹر کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ میری بیٹی ڈاکٹر سے الجھ پڑی۔ جانے ہی والی تھی کہ میری بیٹی آمنہ خود ڈاکٹر کے کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کا چہرہ بہت پریشان تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بیٹی؟ میں نے اسے سہارا دے کر پوچھا۔ امی، ڈاکٹر عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے بیٹی؟ میں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ تم پریشان نہ ہو، ہر بیماری کا علاج ہے۔ میں واپس ڈاکٹر کے کمرے میں گئی۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا بیماری ہے میری بیٹی کو؟ میرے کہنے کی دیر تھی کہ ڈاکٹر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھیے، میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ ایک بیٹی کی ماں ہیں۔ یہ بات سننا آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی بیٹی 2 مہینے سے امید سے ہے۔ اس کے پیٹ میں ایک بچہ پل رہا ہے۔ آپ کو شاید یہ نہیں معلوم، لیکن میں نے ابھی آپ کی بیٹی کا یورین ٹیسٹ کروایا ہے۔ ویسے تو یہ رپورٹ اتنی جلدی نہیں ملتی، لیکن کیونکہ ابھی لیب میں رش نہیں تھا اور کسی کا کام نہ تھا، تو یہ رپورٹ آ گئی۔ تو یہ امید سے ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں اسے کوئی ایسی دوا دوں کہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے اور اسے اس گناہ سے نجات مل جائے۔ یہ سن کر میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ میری بیٹی بہت شریف ہے۔ آج تک اس نے کسی لڑکے سے بات نہیں کی۔ یہ بس کالج سے گھر اور گھر سے کالج جاتی ہے۔ اس کی اور کوئی سرگرمی نہیں۔ دیکھیے محترمہ، میں آپ کی بیٹی پر الزام نہیں لگا رہی، میں تو وہ بتا رہی ہوں جو ٹیسٹ میں لکھا ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ میرے پاس اس قسم کی کوئی دوا نہیں کہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے، کیونکہ یہ ایک غیر قانونی بات ہے کہ آپ کسی عورت کا مسئلہ ختم کرنے والی دوا دیں۔ میری طرف سے معافی ہے، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اس نے یہ کہہ کر میری بیٹی کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔
میری بیٹی فاطمہ رونے لگی۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایسی بات نہ کریں، مجھے تو کچھ محسوس بھی نہیں ہو رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر کچھ نہیں، میرا وجود خالی ہے۔ آپ ایسی بات مت کریں، مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ اور ہاں، ویسے بھی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کسی لڑکے سے بات بھی کی ہو۔ فاطمہ کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہہ رہے تھے کہ میں سمجھ نہیں پائی کہ آخر یہ ہو کیسے سکتا ہے۔ میں فاطمہ کو غصے میں گھر لے آئی۔ گھر آ کر میں فاطمہ پر برس پڑی۔ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ تمہیں اپنے مرحوم باپ کی قسم ہے، اپنی ماں کو مت تڑپاؤ۔ مجھے اس طرح سے میرے رشتہ داروں کے سامنے ذلیل و رسوا مت کرو۔ میں تمہارے ابا کے بنا بہت اکیلی، بہت مجبور اور بیچاری ہوں۔ تم ایسی باتیں کر کے مجھے دکھ دے رہی ہو۔ میری بات سن کر فاطمہ رونے لگی۔ امی، مجھ سے قسم لے لیں، قرآن پر ہاتھ لگوا لیں، میں نے کسی لڑکے سے بات نہیں کی۔ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی جان دے دوں، آپ پر میری جان قربان، لیکن میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور یہ رپورٹ غلط بھی تو ہو سکتا ہے اس ڈاکٹر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ مجھے تو اپنا بے گناہ لگتا ہے۔ اندر ایسی کوئی چیز نہیں جس سے مجھے پریشانی ہو، نہ میرے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے۔ وہ ڈاکٹر ضرور جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ بات کہہ کر فاطمہ پھر سے رونے لگی۔ اچھا، رو مت۔ اچانک میری دوسری بیٹی سارہ بولی، آپ ہی، تم رو مت، ایسا ان لڑکیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے جن کے ماں باپ نے کوئی غلطی کی ہو۔ سارہ کے منہ سے یہ لفظ سن کر مجھے بہت برا لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ ہم نے تو ایسی کوئی غلطی نہیں کی کہ سزا ہماری بیٹیوں کو بھگتنی پڑے۔ تم خواہ کی باتوں میں مت آیا کرو۔ یہ باتیں، یہ خرافات کس نے تمہارے کان میں بھری ہیں؟ یہ سن کر سارہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے نہ جانے کیوں اب دل میں خوف لگنے لگا تھا، کیونکہ آج تک میری بیٹی فاطمہ نے کبھی کسی لڑکے سے بات بھی نہیں کی تھی۔ وہ بہت کردار والی لڑکی تھی۔ خیر، میں تو پریشان ہونا تو بنتا ہی تھا۔ میں نے سوچا کہ ڈاکٹر چھوڑ، میں کسی دائی سے ہی پتہ کر لیتی ہوں۔ زینب دائی کو ہم لوگ برسوں سے جانتے تھے۔ اگلے ہی دن میں نے اسے بلایا۔ میں نے کہا، زینب، گھر میں ایک مشکل آن پڑی ہے، میرے گھر آ جاؤ۔ زینب دائی تو جیسے تیار بیٹھی تھی، کہنے لگی، میں کل ہی آ جاتی ہوں، تمہیں تو ویسے چیک کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا تو شوہر ہی نہیں ہے۔ وہ مجھ پر ہنس رہی تھی۔ میں نے کہا، ہنسو مت، میرے لیے بہت پریشانی کا موقع ہے۔ میری بیٹی کے بارے میں ڈاکٹر نے عجیب بات کہی ہے۔ زینب نے مجھ سے بڑی دلچسپی کے ساتھ پوچھا، لیڈی ڈاکٹر نے تمہاری بیٹی کے بارے میں کیا کہا ہے؟ میں نے کہا، لیڈی ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ میری بیٹی امید سے ہے۔ کہنے لگی، ہاں، صحیح کہتے ہیں، ان کے پاس غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اور پھر دائی کی کیا اوقات ہے ڈاکٹر کے سامنے؟ ضرور تمہیں ڈاکٹر کی بات ہی ماننی چاہیے۔ ویسے تمہاری بیٹی کی شادی کب ہوئی؟ میں نے کہا، خدا کا خوف کرو زینب، میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی۔ ہوتی تو میں تمہیں نہ بلاتی۔ کیا میری بیٹی کے بارے میں ڈاکٹر نے یہ بات کی ہے؟ تب ہی میں پریشان ہوں، ورنہ میں تمہیں بلاتی ہی کیوں؟ یہ سن کر زینب اور زیادہ حیرانی کا اظہار کرنے لگی۔ بولی، ہاں، بات تو تشویش والی ہے، لیکن چلو میں بھی آ کر تمہاری بیٹی کو چیک کر لوں گی۔ اگلے ہی دن زینب میرے گھر آ گئی۔ اس نے آتے ہی میری بیٹی کو چیک کیا۔ مایوسی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ معاف کرنا بہن، لیکن تمہاری بیٹی کا کردار واقعی میں ٹھیک نہیں۔ اس کی تو شادی نہیں ہوئی، یہ پہلے ہی امید سے ہو گئی ہے۔ تو پھر تم کیا کہہ سکتی ہو؟ تمہاری بیٹی کی پاک دامنی کی تم کب تک گواہی دو گی؟ یہ تو سب کچھ کر کے آ چکی ہے، اب بہتر ہے کہ تم اس کی صفائیاں دینا چھوڑ دو۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ بہت ہو گیا ہے زینب، تم میری بیٹی پر الزام لگا رہی ہو۔ ارے بھائی، تم کس سے لڑو گی؟ زینب یہ کہہ کر ہنسنے لگی۔ مجھے نہ جانے کیوں اب سب کچھ بہت برا لگ رہا تھا۔ دل چاہا کہ میں اپنی زندگی ہی ختم کر لوں، لیکن میں زینب کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، بس چائے پانی پلا کر اپنے گھر سے بھیج دیا۔ اگلے ہی دن ایک عجیب بات ہوئی۔ میں نے دیکھا چھوٹی بیٹی آمنہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ آمنہ بھی بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟
وہ آنکھوں میں آنسو لیے مجھے وہ بات بتانے لگی جسے سننے کے لیے میں تیار نہیں تھی۔ مجھے معاف کر دیں، جو غلطی فاطمہ بازی سے ہوئی ہے وہی مجھ سے بھی ہو گئی، اور اب میری بھی وہی حالت ہے۔ میں نے آمنہ کے چہرے پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ آمنہ، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ خود کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، اور تم ہو کہ مجھ سے ایسی بھیانک مذاق کر رہی ہو۔ امی، میں مذاق کیوں کروں گی؟ جو کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں۔ آپ میرے بارے میں اب یہ صفائیاں دینا سب کو چھوڑ دیں کہ میں آپ کی نیک یا پاک باز بیٹی ہوں۔ میں اپنے منہ سے اپنے جرم کا اقبال کر رہی ہوں، تو آپ کیوں میرے گناہوں پر پردہ ڈال رہی ہیں؟ میں تو آمنہ کی بات سن کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ سوچ نہیں سکتی تھی، میرا شوہر تو بہت نیک انسان تھا۔ میں نے آمنہ کو کچھ نہیں کہا، میرے بس میں کوئی چیز نہیں تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، بس آپ فاطمہ کی شادی کر دیں، اس کے بعد میں بھی جس لڑکے سے کہوں گی آپ میری شادی کر دیں گی۔ اور ویسے بھی مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ آج کل کے لڑکے تو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن حسن ایسا نہیں ہے، وہ میرا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ میں اب اپنی بیٹی کی بات سن کر اس کے منہ پر تھپڑ بھی نہیں مار سکتی تھی۔ میں کیا کرتی؟ میں ایک ہاری ہوئی ماں تھی۔ میں نے خاموشی سے فاطمہ کے لیے ایک لڑکے کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میں لڑکے کا رشتہ ڈھونڈنے میں کامیاب تو ہو گئی تھی، کیونکہ میرے جاننے والے بہت تھے۔ ہر کوئی مجھے جانتا تھا، میری عزت کرتا تھا، اس لیے میں نے فوراً فاطمہ کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا۔ پر مجھے کیا پتا تھا کہ فاطمہ کی زندگی میں کیا لکھا ہے۔ رشتے والے لوگ مقرر دن پر شام 5 بجے فاطمہ کو دیکھنے کے لیے آ گئے۔ فاطمہ اپنی طرف سے تیار کھڑی تھی۔ اس نے ایسی کوئی چیز نہیں کی جس سے کہ لڑکے والے پریشان ہوتے یا پھر اسے مسترد کر کے چلے جاتے۔ لیکن پھر اچانک کیا ہوا؟ اچانک ہی لڑکے کی ماں پھٹ پڑی، کہنے لگی، بڑی بہن، ہم تو تم پر بہت اعتبار کرتے تھے، پر تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ تمہیں کیا لگا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ ارے ہم نے ایک دنیا دیکھی ہے، تمہارے اپنے ہی گھر میں کوئی تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں۔ تمہاری بیٹی نے اپنے منہ سے اپنی بڑی بہن کی حقیقت بتائی ہے، اور تم ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی کو کسی کنوارے لڑکے کے ساتھ بیاہ دیا جائے تاکہ اس کے جرم پر پردہ پڑ جائے۔ تمہاری چھوٹی بیٹی آمنہ نے ہمیں سب سچ بتا دیا ہے، اب تم ہمارے منہ دوبارہ لگنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ عورت مجھے باتیں سنا کر چلی گئی۔ میں کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ آمنہ، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے آمنہ کی طرف دیکھ کر پوچھا، تو آمنہ کی آنکھوں میں عجیب سا انتقام تھا۔ بولی، امی، سچ ہی تو بتایا ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جھوٹ پر کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میرے اپنے ہی گھر میں میرے دشمن پیدا ہو گئے ہیں۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ مجھے تو اب رونا آ رہا تھا۔ سوچ نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی ایسی نکلے گی۔ میں اب اپنی ہی بیٹی کو کیا کہتی؟ چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا تھا، لیکن شاید اللہ نے میرے سامنے وہ سب سچ لانا تھا جس کی وجہ سے چھپے ہوئے دشمن میرے سامنے آ گئے۔ اگلے ہی دن آمنہ روتی ہوئی میرے پاس آئی، مجھے ہاتھ چھو کر کہنے لگی، امی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے، میں نے بہت بڑی بھول کر دی، میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ آمنہ مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو جو اس نے بات بتائی، میرے پاؤں تلے سے زمین بھی نکل گئی اور سر سے ایک بوجھ بھی ہٹ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ امید سے نہیں ہے۔ فاطمہ بھی امید سے نہیں تھی، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا۔ اس نے یہ سب کچھ ڈرامہ رچایا تھا۔ فاطمہ کو جس دن وہ ہاسپٹل لے کر گئی، ایک حاملہ عورت کا سیمپل اس نے جا کر لیڈی ڈاکٹر کو دیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرنے کے بعد کہہ دیا کہ یہ لڑکی امید سے ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک ایسی عورت کا سیمپل تھا جو خود امید سے تھی، لیکن سوال یہ اٹھتا تھا کہ میری بیٹی نے ایسا کیا کیوں؟ تو اس کا جواب اسے اپنی محبت کھونے کی صورت میں ملا۔ میری نند کے بیٹے نے میری بیٹی کو محبت کے جال میں پھنسایا اور پھر اسے اپنی ماں کا بدلہ لینے کی خاطر استعمال کیا۔ اس کی ماں کا بدلہ کچھ نہ تھا، وہ بدلہ صرف اتنا تھا کہ میری نند کسی اور کو پسند کرتی تھی۔
ایک رات وہ شخص اس سے ملنے کے لیے آیا تو میرے شوہر کو مجھ پر شک ہو گیا۔ میں نے سب کچھ سچ سچ اپنے شوہر کو بتایا تاکہ مجھ پر الزام نہ آئے، لیکن میری نند نے یہ بات اپنے دل میں رکھ لی۔ شادی کے 25 سال بعد بھی وہ یہ بات نہیں بھولی۔ اس ذریعے میری بیٹی کو ایسے جال میں پھنسایا کہ میری بیٹی مجھ سے ہی ان کا بدلہ لینے پر تل گئی تاکہ مجھے محسوس کروا سکے کہ بدنامی کا دکھ اور درد کیا ہوتا ہے۔ میں تو سوچ نہیں سکتی تھی کہ میری بچی اس حد تک گر جائے گی، لیکن صحیح بات ہے، جب بچوں کو گھر سے توجہ نہ ملے، باہر سے کوئی ہنس کر بات بھی کر لے تو بچے ماں باپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہی کہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بچوں کو رشتہ داروں کی فضول باتوں سے دور رکھیں، ورنہ وہ دن دور نہیں جب آپ کے بچے ہی آپ کے مخالف ہو جائیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔